उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबिउन्ना सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम शिब्रन बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन हत्ता लौ दखलू जुहरा ज़ब्बिन लदखलतुमूह। क़ालू या रसूलल्लाह अल यहूदा वन नसारा क़ाल फ़मन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर पेशनगोई के तौर पर यह इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम ज़रूर भी ज़रूर लोगों की पैरवी करोगे, अपने पेशरो लोगों की, और उस पैरवी के अंदर तुम इतने मुशाबे उनके होगे जैसे कि जूते के नाल पैर के जूते होते हैं कि दोनों पैर के जूते नंबर के अंदर, साइज़ के अंदर बिल्कुल बराबर होते हैं। इसी तरीके से तुम उन लोगों की पैरवी और उन लोगों का इत्तिबा करोगे। फिर आगे इरशाद फरमाया ज़िराअम बिज़िरा शिब्रम बिशिब्रिन, अगर वो किसी काम करने के अंदर एक बालिश्त आगे बढ़ें तो तुम उनकी नकल और उनकी मुशाबहत के अंदर एक बालिश्त आगे बढ़ोगे, और अगर वो एक ज़रा आगे बढ़े हैं तो तुम एक ज़रा आगे बढ़ोगे, यानी एक गज़ आगे बढ़ोगे। हत्ता कि तुम उनकी नक्काली के अंदर और उनके तरीक़े को अपनाने के अंदर इतना आगे बढ़ जाओगे कि अगर वो किसी गोह के सुराख और बिल के अंदर दाखिल होंगे तो तुम भी उसके अंदर दाखिल हो जाओगे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने पूछा कि मिन क़ब्लिकुम, यानी तुमसे पहले लोगों से कौन मुराद है, यहूद और नसारा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके अलावा और कौन हो सकता है, यानी वही मुराद है कि तुम उनकी इत्तिबा के अंदर, उनकी पैरवी के अंदर इतना आगे बढ़ जाओगे कि एक कदम अगर वो आगे बढ़ाएंगे तो उनकी मुशाबहत के अंदर तुम भी एक कदम आगे बढ़ाओगे, अगर वो दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो तुम भी दो कदम आगे बढ़ाओगे। हत्ता कि अगर वो किसी सुराख के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं तो तुम इसकी परवाह नहीं करोगे कि उस सुराख के अंदर दाखिल होना मुज़िर है या नुकसान, इसके बावजूद तुम इसकी परवाह किए बगैर उनकी इत्तिबा के अंदर, उनकी पैरवी के अंदर उस सुराख और उस गोह के अंदर भी दाखिल हो जाओगे। यानी उस वक्त तुम उनकी नक़ल के अंदर, उनकी इत्तिबा के अंदर, उनकी पैरवी के अंदर अंधे हो जाओगे। अपना अच्छा बुरा भी पहचानने की सलाहियत तुमसे ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ नक़ाली के अंदर पड़ जाओगे। आज मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन दोनों के अंदर तज़ाद है। अगर आदमी एक की पैरवी करेगा तो दूसरा उसको छोड़ना पड़ेगा, दूसरे की पैरवी करेगा तो पहला उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी इस्लाम की भी पैरवी करे और मग़रिबी तहज़ीब और तमद्दुन की भी पैरवी करे। दोनों की सक़ाफ़त के अंदर, दोनों की तहज़ीब और तमद्दुन के अंदर बहुत फ़र्क है और बहुत तज़ाद पाया जाता है। क्यों? इसलिए कि दोनों का नज़रिया अलग अलग है। जिस नज़रिया से वो ज़िंदगी गुजारते हैं उस नज़रिया से एक मुसलमान ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि मुसलमान का नज़रिया
ان کے نظریہ سے الگ ہے۔ ان کا نظریہ جو ان کا بنایا ہوا خود ساختہ نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آج موج کر لو، مستی کر لو، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لو، بس یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جبکہ اس کے بالخلاف، اس کے بالمقابل اور اس کے برعکس ایک مسلمان کا نظریہ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا ہی سب کچھ نہیں، دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد جب قبر کے اندر داخل ہوگا وہ برزخ کی زندگی ہوگی، پھر جب قیامت قائم ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں پر جس کو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، تو وہ شخص حقیقت میں کامیاب ہے اور اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو دونوں نظریہ کے اندر، دونوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر بہت تضاد پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم دونوں نظریے کے اوپر ایک ساتھ باقی رہیں اور ایک ساتھ ان کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے سال کا آخر چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد، یعنی 2 دن 30-31 کے بعد یہ سال ہم سے رخصت ہو جائے گا، پھر اس کے بعد نئے سال کی آمد ہوگی۔ بیانات ہر سال ہوتے ہیں، آدمی سنتا ہے، لیکن پھر اس کے سننے کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو گویا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کچھ اس کے متعلق سنا ہی نہیں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں پایا جاتا۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ سال جو ختم ہو رہا ہے اور نئے سال کی آمد ہو رہی ہے، اس کے اندر دھیرے دھیرے کر کے جو خرافات اور جو چیزیں معاشرے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، وہ نئے سال کی آمد کا استقبال اور پرانے سال کی کو رخصت کہنا، الوداع کہنا، یہ چیز معاشرے کے اندر بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ چیز شروع میں جب پائی جاتی تھی، کچھ لوگ اس کے اندر شریک ہوتے تھے، اکثر لوگ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ دیکھو نیا سال منا رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، اس موقع پر وہ چھٹی کیے ہوئے ہیں، ایسی جگہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر عام طور سے جایا نہیں جاتا۔ جب کوئی جاتا تھا، کوئی اس طرح کا سنتا تھا تو لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ لیکن آج کا یہ معاشرہ جو پہلے حیرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، آج تبدیل ہو گیا۔ آج معاشرے کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ سال کے پہلے دن کہاں چلا جائے، کون سا پروگرام بنایا جائے، کس پہاڑی پر جایا جائے، گھومنے کے لیے کون سی جگہ موزوں ہوگی، کون سی جگہ بہتر ہوگی۔ دیکھیے، ایک کچھ زمانہ پہلے یہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر بری مانی جاتی تھی۔ بری مانی جاتی تھی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ منکرات میں سے تھی، آدمی اس پر حیرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس پر نکیر کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے سب اس معاشرے کے اندر شریک ہو گئے اور آج وہی چیز ہمارے درمیان اچھی دیکھی جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ، یہ بتلاؤ وہ زمانہ تمہارے اوپر کیسا زمانہ ہوگا جب کہ تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہیں انل منکر کو ترک کر دو گے، یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔
صحابہ کرام نے استعجاباً یعنی حیرت کی نگاہ سے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ یہ امت جس کام کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کی گئی ہے اس کا امتیازی وصف ہے کہ جب یہ برائی کو دیکھتی ہے تو اس کو روکتی ہے اور جب کوئی اچھے کام کو دیکھتی ہے تو اس کا دوسرے کو حکم دیتی ہے؟ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ یہ امت اچھائی کو چھوڑ دے گی اور برائی کو پر نکیر چھوڑ دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس پر حیرت کرتے ہو، اس سے بھی برا زمانہ آئے گا، اور وہ زمانہ یہ ہوگا کہ تم معروف سے لوگوں کو روکو گے اور منکر کو لوگوں کا حکم دو گے، یعنی جو اچھی چیز ہوگی اس پر عمل کرنے سے لوگوں کو منع کرو گے، اور جو بری چیز ہوگی منکرات میں سے ہوگی اس پر ایک دوسرے کو حکم کرو گے، اس کام کو کرنے کی پلاننگ کرو گے، اس کام کے کرنے کے منصوبے بناؤ گے اور اس پر عمل کرو گے۔ آج ہم غور کر لیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کیا اس طریقے کی پروگرامنگ اور اس طریقے کے کام نہیں ہو رہے ہیں، اس طریقے کے منصوبے نہیں بنائے جا رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ احادیث کے اندر جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بالکلیہ ہر طرح کی مشابہت سے اپنے آپ کو ان کو بچانا ہے۔ ایک مسلمان کا امتیازی وصف ہے کہ اسلام کے علاوہ جو چیز دوسرے کے شعائر میں شامل ہو گئی ہیں ان کی تہذیب و تمدن کا حصہ ہے، ایک مسلمان اپنی تہذیب و تمدن کے اندر ان چیزوں کو شامل نہیں کر سکتا، لیکن اس کا کلچر مسلمان کے کلچر سے الگ ہوتا ہے، ان کا کلچر ہمارے کلچر سے الگ ہوتا ہے، ہم ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے کلچر کو نہیں اپنا سکتے۔ لہذا اس موقع پر جو سال کے آخری ایام چل رہے ہیں اور نئے سال کی آمد ہونے والی ہے، اس موقع پر اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھلاتی ہے، ہم اس کے بارے میں غور کریں، اور پھر اس کے بعد جو مغربی تہذیب و تمدن کی جانب سے جو باتیں آتی ہے اس کے سلسلے میں غور کریں۔ کیا دونوں باتیں ایک دوسرے سے میل کھاتی ہیں یا دونوں کے اندر تضاد ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کی زندگی جب ایک دن گزر گئی تو اس کی زندگی کا ایک لمحہ، ایک دن وہ ختم ہو گیا، اب کبھی وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اگر اس کی زندگی 60 سال کی تھی تو 60 سال میں جتنے سال گزر گئے، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، جتنے سال گزر گئے وہ اس کی زندگی کے اتنے ایام ختم ہو گئے، اب وہ سال اس کو واپس نہیں آ سکتے۔ لہذا جب انسان کی پونجی کے وہ ایام گزر گئے، اب اس کی زندگی کے وہ ایام اس کو واپس نہیں مل سکتے، تو کیا جب یہ ایام واپس نہیں آ سکتے تو یہ خوشی کے ایام ہوئے، یا انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کے اتنے ایام گزر گئے، کس چیز کے اندر گزرے؟ اللہ کو راضی کرنے کے اندر گزرے یا اللہ کو ناراض کرنے کے اندر گزرے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے متعلق قیامت کے دن سوال فرمائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن یعنی قیامت کے دن ضرور بالضرور نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کو نعمت قرار دی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 2 نعمتیں ایسی رہتی ہیں کہ جب تک انسان کو میسر ہوتی ہے تب تک انسان دھوکے کے اندر پڑا رہتا ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو دھوکے کے اندر پڑی رہتی ہے، انسان اس نعمت کے اندر رہ کر دھوکے کے اندر پڑا رہتا ہے، ان میں سے ایک صحت اور تندرستی ہے اور دوسرا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ یہ 2 نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے اندر انسان دھوکے کے اندر پڑا رہتا ہے
کہ جب نعمتیں میسر رہتی ہیں اس وقت ان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، ایک صحت اور تندرستی اور دوست سے وقت۔ ہم دیکھتے ہیں آج حادثاتی دور کے اندر ایک آدمی بالکل صحیح تندرست تھا، کسی طرح سے فالش کا اثر ہو گیا، حادثاتی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، آج وہ ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی گھر سے نکلتا ہے، خوشی خوشی نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پھر گھر کے اندر تکلیف دہ خبر آتی ہے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ کے اندر انتقال ہو گیا۔ کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اپنی تندرستی کی قیمت کا احساس ہوتا ہے کہ آج ہم کتنے معذور ہیں، کتنے مجبور ہیں، ہم چاہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تک یہ نعمت ہمارے پاس میسر تھی، ہم نے یہ کہا چلو کل سے یہ کام کر لیں گے، کل سے نماز پڑھ لیں گے، کل سے تلاوت شروع کر دیں گے، کل سے یہ کار خیر کر دیں گے، کل سے یہ کام کریں گے، لیکن کبھی کل آیا نہیں اور ہم نعمت خیر کی نعمت سے محروم رہے۔ اور دوسری چیز وقت ہے کہ آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر انسان افسوس کرتا ہے، پھر اس افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اور اس کو آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، یہ وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کہ آدمی کی نگاہ کے اندر سونے اور چاندی کی اہمیت ہوتی ہے۔ عربی کے مقولے کے اندر ارشاد فرمایا گیا سونے کا تو خریدا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے جس کو آدمی خرید نہیں سکتا۔ جو وقت چلا جاتا ہے، جب وہ چلا جائے گا تو سوائے حسرت اور افسوس کے کوئی چیز اس کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ اسی وجہ سے موت کے وقت انسان جب موت کے فرشتے کو یا علامات کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت آدمی دنیا کے اندر واپسی کی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے پروردگار آپ نے ہمیں تھوڑے دن اور کیوں نہ مہلت دے دی تاکہ میں دنیا کے اندر جو مال اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر آ رہا ہوں میں اس مال کے اندر کچھ صدقہ کر دوں اور میں بھی دنیا کے اندر نیک کام کر کر نیکوکاروں کے اندر شامل ہو جاؤں اور تیرے نیک بندوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی اپنی آنکھ سے موت کے خطرات کو، موت کی نشانیوں کو محسوس کر لے گا تو وہ ان چیزوں کی تمنا کرے گا، اس کی خواہش کرے گا۔ لیکن آج ہمارے پاس پورا وقت ہے، آج ہم اپنے عقل کو کام کے اندر لائیں، دوسرے کی نقالی سے اپنے آپ کو بچائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور رسول کا اقرار کیا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر یہ سال کا جانا یا سال کا آنا وہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں، بلکہ یہ ہر وقت کا جانا، ہر دن کا جانا یہ انسان کے لیے ایک دعوت ہے۔ وہ ایک دعوت دیتی ہے کہ انسان تم غور کرو ما غرک بربک الکریم، تم کو کس چیز نے رب الکریم سے دھوکے کے اندر ڈال دیا کہ ایک دن تمہاری زندگی کا گزر گیا۔ تم نے کبھی اپنی زندگی کا جائزہ لیا کہ جو وقت گزر گیا اب یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، ہم نے اس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا یا اپنے اللہ کو ناراض کیا؟ انسان کے غور کرنے کا مقام ہے اور اس کے غور کرنے کا لمحہ ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر جو میں نے خطبے کے بعد بات پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے لوگ ہیں، اور پیروی کے اندر اتنے آگے بڑھ جاؤ گے، اتنی اندھی تقلید کرو گے کہ اگر وہ کسی چیز کے اندر ایک بالشت بھی آگے بڑھیں گے تو تم بھی ایک بالشت آگے بڑھو گے، ایک گز آگے بڑھیں گے تو تم بھی ایک گز آگے بڑھو گے، حتیٰ کہ جیسے چپل ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، دونوں پیر کے جوتے سائز کے اندر برابر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے تم ان کی اتباع کے اندر ان کے بالکل برابر ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ اپنا اچھا اور برا بھلا چھوڑ کر وہ لوگ اگر کسی گوہ
جو مضر جانور ہے اس کے سوراخ کے اندر داخل ہو جائیں گے تو تم بھی اپنا نقصان کی پرواہ کیے بغیر ان کی اتباع کے اندر اس سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ان سے مراد کون ہیں؟ یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ان سے مراد یہود اور نصارہ ہی ہیں، ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ہماری نئی نسل سوشل میڈیا اور موبائل کے استعمال کے ذریعے بہت حد تک اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہی ایک چیز تو ہے، ہم نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر، نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کے اندر کیا چلا جاتا ہے، کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی الگ سے آنے والا نیا سال کا پہلا دن نہیں ہے۔ جیسے عام طور سے ہر دن آتا ہے ویسے وہ بھی ایک دن آئے گا۔ آپ دیکھیں گے اس دن کسی کے یہاں شادی ہوگی تو کسی کے یہاں سے جنازہ بھی نکلے گا۔ آپ دیکھیں گے سال کا آخری دن جس طریقے سے کسی کے یہاں خوشیوں کو بکھیرے گا، اسی طریقے سے کسی کے یہاں غمی کے ایام ہوں گے۔ تو جیسے عام طور سے سال کے دوسرے ایام ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے کا ایک دن ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی تو دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر دن اپنے عمل کے اندر جائزہ لے کسی خوشی کو منانے یا غم منانے کی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔